बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या करूं कि दर्द कम नहीं होता। इज़ा कलम उम्मे हानी, एपिसोड नंबर 7। सोबिया जब से शम्स से मिलकर आई थी परेशान थी। इतना बड़ा कदम उठाना आसान नहीं था इसके लिए। बार बार कभी माँ का चेहरा देखती तो कभी बाप की सख्त मिजाजी का खौफ डराता। कभी भाई की एक तरफ इज़्ज़त और दूसरी तरफ मोहब्बत, और वो इंतखाब किसी एक चीज़ का करना था। 100 बार सोचा कि शम्स की बात पर अमल कर ले। ऐसा कि जगह सुना था कि लड़का लड़की ने भागकर शादी कर ली। कुछ अरसे बाद घर वालों ने कता ताल्लुकी की, लेकिन फिर माफ़ी के बाद सब ठीक हो गया। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। बाज़ लोग अना का मसला बनाकर मार डालते हैं। यह सोच कर कमाले के गुस्से का ख्याल आते ही पूरे जिस्म में झुरझुरी सी आने लगी। दिल था कि एक पल चैन नहीं आ रहा था। बेकली ही बेकली सी थी। अतवार का दिन भी आन पहुंचा था। तोबा बेटा, आज दिल पता नहीं क्यों बहुत घबरा रहा है। मेरी रोटी मत बनाना, मैं खाना नहीं खाऊंगी। माँ दिल की मरीज़ा थी। सुबह से दिल इनका डोले जा रहा था, जैसे जाने क्या अनहोनी होने वाली है। माँओं के दिल ऐसे ही होते थे औलाद के लिए। पहले से दिल खौफ में आने लगता था। सोबिया का रोटी बनाते हुए हाथ चला था। फटाफट से रोटी साइड पर डाली। जहन मुंतशिर था, दिल परेशान। अभी तक फैसला नहीं कर पाई थी कि क्या करे क्या ना करे। रात को माँ को दवाई देकर काफ़ी देर तक टांगे दबाती रही। जो दुख इन्हें देने का सोच रही थी, इसका अजाला तो कुछ भी नहीं था। 100 बार ज़मीर ने झंझोड़ा था, लानत मलामत भी की थी। रो रो कर भी थक चुकी थी। बस भी कर दे सोबिया, क्या साल भर की खिदमत आज ही कर देगी? जा मेरी बच्ची, आराम कर जाकर। पिछले 1 घंटे से वो माँ के पाँव दबाते हुए जाने कहाँ गुम थी। सोचों की यलगार थी। उठकर अपने कमरे में लेट गई। ऊपर चलते पंखे पर नज़रें जमाए सोचने लगी, क्या होगी उसकी अगली ज़िंदगी। अगर बाबा ने कबूल ना किया तो क्या करेगी? क्या उम्र भर माँ बाप को देखने को तरस जाएगी? फिर बेचैनी से करवट बदल गई। अगर शम्स की माँ ने मुझे कबूल करने से इनकार कर दिया तो अगर उसकी वालदा ने शम्स को कोई वास्ता देकर मुझे तलाक दिलवा दी तो क्या करेगी? कहाँ जाएगी? फिर तो ना शम्स का घर ना अपना घर, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। अगर अब्बा की बात मानकर वहीं शादी कर ली जहां अब्बा चाहते हैं तो शायद शम्स गुस्सा करे, लेकिन भूल जाएगा। हो सकता है मैं भी भूल जाऊं। अब्बा की इज्जत भी सलामत रहेगी। बेचैनी से करवट फिर से बदली। हाँ, यही ठीक है। बद किरदार कहलवाने से बेहतर है बेवफा कहलवाई जाऊं। कितने ही लोग मोहब्बत करते हैं और फिर नसीबों के हाथों मजबूर होकर बिछड़ जाते हैं। कौन सा मर जाते हैं। ज़िंदगी कब रुकती है? हर कोई अपनी राह पर गामजन हो जाता है। मोहब्बत एक हसीन ख्वाब की तरह कभी कभी ज़िंदगी की दौड़ धूप में आंखों में ठंडक का एहसास दे जाता है। मैं भी इसी ख्वाब को कभी कभी देख लिया करूँगी। एक ठंडक अपनी आंखों में भी भर लिया करूँगी। वो फैसला कर चुकी थी, वो शम्स के साथ नहीं जाएगी। आंखें मूंदे सोने की कोशिश करने लगी। अभी 11 बजे थे। इसे 1 बजे छत पर जाना था, अपने चंद जोड़े और जेवरात बैग में डालकर। लेकिन ज़मीर के कटहरे में जैसे वो फैसला कर चुकी थी, खुद को मना रही थी। कुछ वक़्त शम्स से बात नहीं करेगी, इसके सामने नहीं जाएगी, बल्कि वो घर से नहीं निकलेगी। वो क्या कर लेगा? रो धोकर भूल जाएगा। सोबिया की आंख लग गई थी। सुबह इसकी आंख चीखने चिल्लाने और बहन की आवाज़ों पर खुली थी। यकलख्त वो उठ बैठी थी। दिन चढ़ आया था। वो लहाफ उतारे कमरे से निकली। दीवार के इस पार रोने की और बैन डालने की आवाज़ें आ रही थी। अब्बा, कमाला, अम्मा सब ही कमरों से निकल आए थे। शम्स उठ मेरा बच्चा, क्या हुआ है तुझे? उठ ना, मैं किसके सहारे जीऊँगी? शम्स की माँ की बुलंद आवाज़ में सुनाई देती दुहाइयों ने सोबिया के होश उड़ाए थे। सोबिया, अगर तुमने बेवफाई की तो पीर की सुबह मेरे मरने की खबर मिल जाएगी तुम्हें। शम्स सोबिया का सर चकरा गया था। भागम भाग वो घर से बाहर निकलकर बराबर वाले घर में गई थी। शम्स खून से लथपथ सामने चारपाई पर बेसुध पड़ा था। मुन्नी और उसकी वालदा शम्स के मुर्दा वजूद को हिला रही थी, रो रही थी। सोबिया की बेयकीनी से चीखें बुलंद हुई थी। हया अपने वालिद के साथ वहाँ पहले से मौजूद थी। दोनों बाप बेटी ही गुस्से से बतराए बैठे थे। पेंट कोट में मलबूस वो शख्स चेहरे पर नागवारी से तेवरियां चढ़ाए बैठा था। सर, में आई कम इन? इर्तिज़ा ने इजाज़त चाही। यस, कम इन मिस्टर इर्तिज़ा। प्रिंसिपल भी संजीदा बैठे थे। इर्तिज़ा प्रिंसिपल के सामने जा खड़ा हुआ। आपकी कंप्लेन आई है मिस्टर इर्तिज़ा, प्रिंसिपल ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा। इर्तिज़ा ने एक उचटती सी नज़र हया पर डाली, जो गुस्से से माथे पर बल डाले खड़ी थी। जी सर, कहिए। मिस हया, सलेमान का कहना है आपने इन्हें बिलावजह पनिश दी है। सर, ये चीटिंग कर रही थी। इर्तिज़ा ने बिना हया की तरफ देखे कहा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कॉरिडोर में नेल डाउन कर दिया जाए? हया चटक कर बोली। भला ये क्या सज़ा हुई कि ज़रा सी चीटिंग करने पर बच्ची को इज़्ज़त नफ्स को मजरू किया जाए? इस बार सलमान गुस्से से फंकारा। कॉरिडोर में नेल डाउन करवाया जाए। प्रिंसिपल साहब, इनसे कहें कि ये अपनी गलती को माने।
اپولوجائز کریں حیا سے۔ سلیمان نے اپنی بات پر زور دے کر کہا۔ ارتضیٰ ان کی بات سن کر متحرک سا ہو رہ گیا تھا۔ کیسا باپ تھا جو بیٹی کی غلط بات پر اس کا ساتھ دے رہا تھا؟ دیکھیں سلمان صاحب، آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، اس طرح سے کسی استاد کا اپنے اسٹوڈنٹ کو سوری کہنا مناسب نہیں ہے۔ میں انہیں سمجھا دوں گا، آئندہ یہ حیا کو کچھ نہیں کہیں گے۔ پرنسپل صاحب نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ جی نہیں پرنسپل صاحب، یا تو یہ صاحب حیا سے معذرت کریں گے یا پھر ابھی کے ابھی آپ انہیں ریزائن کرائیں گے، یا دوسری صورت میں آپ کو کہیں اور ٹرانسفر کروا دوں گا۔ دولت اور اونچے تعلق کا گھمنڈ تھا جو سلمان کے لہجے سے چھلک رہا تھا، وہی حال بیٹی کا تھا۔ منہ پھلائے کھڑی تھی۔ سر، میرے ریزگنیشن لیٹر تیار کر دیں، لیکن میں بنا قصور کے کسی سے بھی معافی نہیں مانگوں گا۔ ارتضیٰ نے تعصب سے حیا اور اس کے والد کی طرف دیکھا۔ سلمان کی غسیلی نظریں ارتضیٰ پر ہی تھیں۔ معافی تو تمہیں دوسری صورت میں بھی مانگنی پڑے گی۔ مسٹر، سمجھ کیا رکھا ہے تم نے؟ میری بیٹی کو سزا دینے والے تم ہوتے کون ہو؟ انگلی اٹھا کر سلمان نے ارتضیٰ سے کہا۔ ارتضیٰ بھی تن کر بولے، کیا کریں گے آپ؟ اپنی دولت کا روب آپ کسی اور پر جھاڑیے گا۔ میری نوکری پر آپ کا اختیار ضرور ہو سکتا ہے، لیکن مجھ پر ہرگز نہیں۔ آپ ہارٹ پیشنٹ نہ ہوتے تو میں بتاتا آپ کو، بس آپ کی بیماری کا لحاظ کر رہا ہوں۔ ارتضیٰ نے بے غصے میں انہیں دیکھ کر کہا۔ کس نے کہا کہ میں ہارٹ پیشنٹ ہوں؟ کچھ بھی جھوٹ بول گئے تو تم؟ سلمان اس بار اپنی کرسی سے کھڑے ہو کر ارتضیٰ کے مقابل کھڑے ہو کر بولے تھے۔ ارتضیٰ نے ایک نظر حیا پر ڈالی جو نظریں چرا گئی تھی۔ یہ سوال آپ اپنی صاحبزادی سے پوچھیں، کیونکہ آپ کے بارے میں ایسی اطلاعات ان سے ہی پتہ چلی ہیں مجھے۔ سلمان نے حیا کی طرف دیکھا تو اس نے گھبرا کر نفی میں سر ہلایا۔ اوکے سر، میرا ریزگنیشن لیٹر آپ مجھے بھیج دیجیے گا۔ یہ کہہ کر ارتضیٰ وہاں رکا نہیں تھا، سیدھا گھر ہی گیا تھا۔ حیا سے اس قسم کی حرکت کی امید نہیں تھی، اوپر سے اس کا باپ اسے بڑھ کر تھا۔ بچوں کی غلط بات پر ان کا ساتھ دینا غلط ہے، ان کی غلطیوں پر پردہ پوشی ڈالنا انہیں بگاڑ دیتا ہے۔ کاش کہ یہ بات ماں باپ سمجھ سکتے، اور ان کے غلط شے پر بچوں کو کس قدر غلط پروان چڑھتی ہے۔ شام کو وہاج ارتضیٰ کے گھر موجود تھا۔ یہ کیا حماقت ہے ارتضیٰ، بڑی مشکل سے تمہاری یہاں جاب لگی تھی۔ وہاج کو پرنسپل سے ساری بات علم ہوا تو وہ ارتضیٰ کو سمجھانے پہنچ گئے۔ تم کیا چاہتے ہو وہاج؟ میں اس بدتمیز لڑکی سے ایکسکیوز کروں گا جیسے یہ تک نہیں پتہ کہ استاد کے ساتھ بات کیسے کی جاتی ہے، اوپر سے اس کے والد محترم جو اپنی بیٹی کی غلطیوں پر پردہ ڈالے مجھ پر صرف اس لیے چلا رہے تھے کہ میں ایک ملازمت پیشہ انسان ہوں۔ اس کی طرح دولت کی ریل پیل نہیں ہے، اونچے لوگوں سے تعلقات نہیں ہیں۔ ارتضیٰ اب بھی غصے سے بات کر رہا تھا، چوٹ انا پر لگی تھی۔ یہ کون سی نئی بات ہے یار، میری بات سنو۔ اسلام آباد جیسے شہر میں بنا جاب کے کتنے دن رہ لوگے تم؟ ڈھونڈ لوں گا کوئی نوکری، لیکن وہاں واپس نہیں جاؤں گا۔ انداز حتمی تھا، آنکھیں ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں۔ ارتضیٰ، سمجھنے کی کوشش کرو، پرنسپل نے خود مجھے بھیجا ہے تمہارے پاس۔ تمہاری پروگرس بہترین ٹیچرز میں سے ہے، ایک ذرا سی لڑکی کی خاطر کیوں سب برباد کرنا چاہتے ہو؟ وہاج کی بات پر راضی نے اسے تعصب سے دیکھا تھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ میں اس ذرا سی لڑکی کے سامنے اپولوجائز کراؤں؟ ارتضیٰ کے کڑے تیوروں پر وہاج نے نظریں چرائی تھی۔ دیکھو، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو ارتضیٰ، رومی کے اسکول کے اخراجات، گھر کے معاملات، یہ سب بنا پیسوں کے چلانا آسان نہیں ہے۔ وہاج کی بات 100% درست تھی۔ ارتضیٰ اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بیٹھ گیا۔ آسان تو کچھ بھی نہیں تھا، اچھا خاصا سب کچھ چل رہا تھا، لیکن حیا نے پل میں معمولی سی بات کا بتنگڑ بنا کر رکھ دیا تھا۔ تم بس اب اسے ایکسکیوز کر دینا، اس کے بعد بات مت کرنا اس سے، وہ پڑھے نہ پڑھے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، مانگ لوں گا معافی، لیکن میں اب اس کلاس میں قدم بھی نہیں رکھوں گا۔ کہہ دینا پرنسپل سے، مجھے اس لڑکی کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ ارتضیٰ نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رومان چپ چاپ ڈائننگ ٹیبل پر کتابیں پھیلائے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ جب سے اسکول سے آیا تھا باپ کو غصے میں دیکھ کر چپ ہی تھا۔ اول تو ارتضیٰ کم ہی غصے میں آتا تھا، لیکن جب غصے آ جاتا تو جلدی ختم نہیں ہوتا تھا، اور آج تو اس کا غصے سے برا حال تھا۔ دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا، نہ شام کی چائے پی تھی۔ وہاج الگ پریشان تھا۔ رومی، کچھ سمجھاؤ اپنے باپ کو، فی الحال تو غصے میں ہے، کھانا بھی نہیں کھایا۔ اگر میں اندر گیا تو مجھے کچا کھا جائیں گے۔ انکل، آپ پلیز کھانا کھلا کر جائیں انہیں، ورنہ رات تک صرف سگریٹیں ہی پھونکتے رہیں گے۔ رومی اب اٹھ کر وہاج کے پاس آ گیا تھا، باپ کے لیے فکر مند بھی تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کھانا گرم کر کے لاؤ، کرتا ہوں کچھ۔ وہاج نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا تھا۔ پوری رات ارتضیٰ سو نہیں پایا تھا۔ حقیقت تو یہی تھی کہ مجبور ہی صحیح، لیکن اس
امیر باپ کی بیٹی کے سامنے جھکنا ہی اسی کو پڑھنا تھا۔ اس سے پہلے ہی کلاس میں سیکنڈ ایئر کی کلاس میں چلا گیا تھا، وہاں موجود ٹیچر کی اجازت لے کر اندر داخل ہوا۔ اس وقت بہت غصے میں تھا، بڑے ضبط سے حیا کی سیٹ کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ اسے دیکھ کر حیا بھی کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے حیا کو لگا وہ اسے بہت کھری کھری سنائے گا۔ مس حیا، میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، مجھے سمجھنا چاہیے تھا امیر ماں باپ کے بچوں کو ان کی غلطیوں پر سزا دینے کا حق مجھ جیسے ملازم پیشہ استاد کو ہرگز نہیں ہے۔ آئی ایم سوری، مجھے امید ہے کہ آپ اپنا ظرف بڑا رکھتے ہوئے مجھے معاف ضرور کر دیں گی۔ ارتضیٰ نے معافی کے الفاظ ادا کرتے ہوئے باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ پوری کلاس شستر سی رہ گئی تھی، ٹیچر بھی منہ کھولے دیکھ رہی تھی۔ حیا چپ چاپ کھڑی تھی۔ ارتضیٰ نے پھر اس سے نظریں ہٹا کر پوری کلاس کی جانب دیکھا۔ آئی ایم سوری آل آف اسٹوڈنٹ، میں مزید آپ کی کلاس نہیں لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہیں سے واپس چلا گیا تھا۔ سب کی نظریں حیا پر تھی، لیکن ناپسندیدہ کسی ٹیچر کا سزا دینا اتنا مبدوع عمل نہیں تھا جتنا ایک اسٹوڈنٹ کا اپنے استاد سے معافی مانگوانا۔ ٹیچر نے بھی حیا کو تعصب بھری نظروں سے دیکھا تھا، لیکن کہا کچھ نہیں تھا۔ باقی کی کلاس خاموشی کی نظر ہو گئی تھی۔ پیریڈ ختم ہوتے ہی سب سے پہلے حمیرہ نے اپنی سیٹ چینج کی تھی۔ سب کا رویہ ہی حیا سے بدل سا گیا تھا۔ حمیرہ، تم پیچھے کیوں بیٹھ گئی ہو؟ حیا نے حمیرہ کے پاس جا کر پوچھا تھا۔ پلیز حیا، مجھے تم سے دوستی نہیں رکھنی، بہتر ہے کہ تم مجھ سے بات ہی مت کیا کرو۔ کیا خبر کل کو تمہیں میری بھی کوئی بات بری لگ جائے، تم تو مجھ سے بھی یوں معافیاں منگواتی رہو۔ حمیرہ کے جواب کے بعد اقرا اور رامین کے پاس آ گئی، لیکن آج وہ بھی چپ چپ تھیں، چہرے پر بھی ناگواری تھی۔ اقرا، تم میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ او نو حیا، تمہیں تو پتہ نہیں، ہم دونوں ساتھ ہی بیٹھنا پسند کرتی ہیں، میں رامین کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گی۔ اقرا نے بھی صاف انکار کیا تھا۔ 3 دن گزر گئے تھے، لیکن حیا سے ٹھیک سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ دوسرے دن سرے شام ہی علی حمزہ کی گاڑی پہنچ گئی تھی۔ آرا چپ چاپ تیار ہو کر چلی گئی۔ پہلے وہ اپنے اسٹوڈیو لے کے گیا۔ تیز ترین روشنیوں سے آرا کی آنکھیں چندیا گئی تھیں۔ کسی اینگل سے علی حمزہ اسے کیمرے کے سامنے کھڑا کر کے دیکھتا تھا۔ اسے چہرے کے ایکسپریشن کیسے رکھنے چاہیے بتانے لگا، کھڑا کیسے ہونا، چلنا کیسے ہے، چھوٹی کی باتیں اسے سمجھا رہا تھا۔ آرا، کمر کو بالکل سیدھا رکھنے کی کوشش کرو، تن کر چلنے کی پریکٹس کرو، پیروں کو جما کر رکھ کر چلنا سیکھو۔ آرا بہت نروس سی ہو رہی تھی، اصابت میں سر تو ہلا رہی تھی مگر گھبرائی ہوئی تھی۔ وہاں موجود 4-5 مرد ہی تھے، ان میں سے ایک کیمرہ مین تھا اور ایک میک اپ آرٹسٹ اور 2 ڈریس ڈیزائنر تھے۔ ان کی نظریں اور ہاتھ جس طرح سے اس کے وجود پر لگ رہے تھے، آرا کا گھبرا جانا فطری سی بات تھی۔ 5 مردوں کی موجودگی میں وہ اس وقت اکیلی تھی۔ علی حمزہ منہ میں سگریٹ دبائے کھڑا تھا، پھر ایک ڈریس ڈیزائنر سے بولا تھا، انچی ٹیپ سے ناپ لو اس کا، 2 دن تک اس کا ڈریس سل جانا چاہیے، ہو جانا چاہیے، اور خیال رکھنا لباس تنگ اور چست ہونا چاہیے۔ علی حمزہ کی بات پر وہ شخص سر ثابت میں ہلا رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ آتے نے ایسا لباس پہلی بار پہنا تھا، مگر یوں ناپ دینے کا اتفاق پہلی بار تھا، ورنہ ایک ہی درزی تھا جو ناپ کے جوڑے جاتا تھا۔ کپڑوں کے ڈیزائنر جہانِ بیگم خود بناتی تھی، آرا تو الماری سے نکال کر پہن لیتی تھی، لیکن اس وقت اس شخص کی نظروں کی بے باکی اور ہاتھوں کی غلط حرکت پر آرا پزل ہو رہی تھی۔ سامنے کیمرہ مین اسے دیکھ کر ہونٹوں پر زبان پھیرا تھا۔ آرا کا دل کیا بھاگ جائے وہاں سے۔ عبدالباسط کی باتیں یاد آنے لگی، سچ کہہ رہا تھا وہ، یہ دل دلدل ہے، پھنس جائے گی یہاں۔ وقت تھا، کاٹے نہیں کٹ رہا تھا۔ آرا کو اپنی بے بسی پر رونا آنے لگا۔ کیا وہ آزمائش کم تھی جو میں سہ رہی تھی، جو یہ بھی میری قسمت میں لکھی ہے؟ ایک ناپ لانے سے ہی آرا کو لگا تھا کہ اس شخص نے اپنے ہاتھوں کی ہوس پوری کی ہو۔ کہاں اور کیسے چھوا نہیں تھا اس نے۔ پسینے سے شرابور وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ بڑے سینمے کی بڑی اسکرین پر دکھنے والی ہیروئنوں پر رشک کے بجائے رحم آ رہا تھا اسے۔ بظاہر واہ واہ کے نعرے لگتے ہیں، انٹرویو ہوتے ہیں، ان کے پرستاروں کی لائن لگی ہوتی ہے ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے، لیکن اندر ہی اندر کیا کچھ ہوتا ہے یہ صرف وہی لڑکی جانتی ہے کہ وہ کیسی آزمائشوں سے گزری ہے، اپنے شوق کے ہاتھوں یا پیسوں کی خاطر کیسی غلاظت والی نظریں برداشت کرنی پڑتی ہے، کیسے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک پل تو گھر بیٹھی لڑکی جیسے کوئی نہیں پہچانتا، وہ آرا کو خود سے کی کئی گنا زیادہ خوش نصیب لگ رہی تھی۔ رات اس کی علی حمزہ کے نام تھی، صبح وہ واپس آ چکی تھی۔ جہانِ بیگم کے ہاتھ میں پیسے رکھ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی تھی، پھوٹ کر اپنی قسمت پر روئی تھی۔
دل چاہا تھا ابھی اسی وقت وہ عبدالباسط آ جائے اور اس کی قیمت ادا کر کے اسے بہت دور لے جائے، اتنی دور جہاں نہ یہ بازار حسن ہو، نہ یہ کوٹھا جہان بیگم، نہ پیسہ، نہ شہرت، نہ علی حمزہ، کچھ بھی نہیں، بس وہ ایک عام سی عورت ہو، ایک عام سے گھر میں رہنے بسنے والی۔ 2 دن گزر چکے تھے، عبدالباسط پھر نہیں آیا تھا، پہلی بار کی طرح اب بھی اسے انتظار کی اذیت دے کر غائب ہو گیا تھا۔ آرا وعدہ تو کر آیا تھا لیکن باپ سے جھوٹ بولنے کا حوصلہ پیدا کرنا بھی مشکل امر لگ رہا تھا۔ چند دن پہلے ہی عبدالباسط کی چھوٹی بہن کا رشتہ طے ہوا تھا۔ لڑکے والوں کو شادی کی ذرا جلدی تھی، اس لیے مفتی صاحب کو برسوں سے گاؤں میں خریدہ زمین کا خیال آ گیا تھا۔ ویسے تو وہاں ان کا اپنا گھر بھی موجود تھا لیکن لاہور آ کر ایسے بسے تھے واپس گاؤں جانا ہی نہیں ہوا۔ گھر خاصا بڑا تھا، کرائے پر دیا تھا، ایک معقول کرایہ مل رہا تھا۔ اب بیٹی کی شادی کے لیے زمین یاد آ گئی لیکن جب واپس آئے تو چہرے پر مسکراہٹ گہری تھی۔ کھانا بھی خوب رغبت سے کھایا۔ میں اپنے اللہ کا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ عبدالباسط کی ماں جو لوگ ختیجہ کا رشتہ طے کر کے گئے ہیں، انہیں ہماری کلثوم بھی اپنے دوسرے بیٹے کے لیے پسند آ گئی ہے۔ کہہ رہے تھے کہ کچھ جہیز کی ضرورت نہیں ہے مولانا صاحب، بس دونوں بیٹیوں کو ایک ساتھ ہی رخصت کر دو۔ مفتی صاحب کی خوشیاں قابل دید تھیں۔ یہ تو بڑی اچھی خبر سنائی ہے آپ نے، بیوی بھی خوش ہوئی تھی۔ عبدالباسط بیٹا سویرے والی پہلی بس پکڑ کر چلے جاؤ، میری بات ہو چکی ہے، بس کچہری میں جا کر بیان دینا اور رقم اٹھانی ہے۔ ایسا کرنا، میری وہ جیب والی بنین پہن جانا، پیسے اسی میں خیال سے رکھنا، میری بچیوں کی امانت ہے وہ رقم، یہ دونوں عزت سے رخصت ہو جائیں تو مجھے بھی چین کی نیند آئے۔ باپ کی آخری جملوں نے جیسے جھوٹ کے بنائے گئے منصوبے کو ایک ہی وار سے گرا دیا تھا۔ عبدالباسط کا نوالہ حلق سے نیچے نہیں اتر سکا تھا، پانی سے نوالہ اندر اترا تھا، باقی کا کھانا وہیں چھوڑ دیا۔ صبح وہ گیا بھی، واپس بھی لوٹ آیا تھا، پیسے پورے کے پورے باپ کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ شام کو وقت بھی تھا کہ آرا سے ملاقات کر لیتا، دل بھی اندر سے پرزور اصرار کر رہا تھا، مگر جاتا کس منہ سے، کیا کہتا کہ پیسے پر حق بہنوں کا تھا، ان کا حق کھانے کا حوصلہ نہیں تھا۔ عبدالباسط میں بہنوں کی شادی بھی ہوگی، بس اب ایک بہن ہی رہ گئی تھی۔ پورے 1 مہینے بعد وہ آرا سے ملنے گیا، پتہ تھا کہ وہ بے حد ناراض ہوگی، بات نہیں کرے گی، لیکن دل کا کیا کرتا جو بس میں نہیں تھا۔ لیکن آج آرا رقص کرنے نہیں آئی تھی، 2-3 لڑکیاں ناچ گا کر جا چکی تھی۔ وہ اٹھ کر جہان بیگم کے پاس آ گیا۔ آرا کہاں ہے؟ ہچکچاتے ہوئے پوچھا تھا۔ طبیعت نہ ہی ٹھیک اس کی، بخار کی ضرور ہے۔ یہ سن کر دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ کیسے بیمار ہوگی؟ عبدالباسط کی بے چینی بڑی تھی، دل تڑپا تھا۔ وہ سامنے کمرے میں ہے، جا چلا جا، تجھے دیکھ کر ٹھیک ہو جائے گی، جہان بیگم نے لاپرواہی سے کہا۔ عبدالباسط تیز قدموں سے کمرے کی طرف گیا تھا، باہر سے ایک کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا، وہ پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی، رنگت پیلی پڑ گئی تھی، آنکھوں کے نیچے حلقے بہت گہرے ہو چکے تھے، جسم بھی پہلے سے کمزور لگ رہا تھا، بند آنکھیں کیے وہ لیٹی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آ کر رک گیا تھا۔ آرا! عبدالباسط کی آواز پر بھی اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں، وہ اس کے برابر میں بیٹھ گیا تھا۔ آرا! اس نے بار وہ کچھ بلند آواز میں بولا۔ بامشکل اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھ کر دوبارہ سے آنکھیں بند کر لیں، آنکھوں کے کناروں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ کاہے آئے ہو یہاں اتنی جلدی؟ میرا خیال کیسے آ گیا تمہیں عبدالباسط؟ میرے مر جانے کی خبر سن کر آتے۔ بند آنکھوں سے بہتے آنسوؤں سے اس نے کہا۔ اللہ نہ کرے آرا آپ کو کچھ ہو، ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ عبدالباسط نے تڑپ کر کہا۔ آرا نے آنکھیں کھولیں۔ مجھے سہارا دے کر بٹھاؤ۔ وہ نقاہت کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ عبدالباسط نے اسے سہارا دے کر بٹھایا تھا۔ مجھے یہاں سے لے جاؤ عبدالباسط، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ عبدالباسط گڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ ایسا کیا ہوا تھا کہ ہر زخم ہنس کر سہنے والی یوں بے تحاشا رو رہی تھی؟ عبدالباسط یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کن لفظوں سے دے کر وہ چپ ہو جائے گی۔ آرا خدا کے لیے چپ ہو جائیں۔ اس کی سسکیاں بلند ہوئی تھیں، بے تحاشا رو رہی تھی، لیکن وہ چپ نہیں ہوئی تھی۔ سو ضبط تھا شاید جو اس کے سامنے ٹوٹ چکا تھا، اس لیے نہ وہ سنبھل رہی تھی نہ آنسو تھم رہے تھے۔ وہ عبدالباسط کا ضبط جواب دے رہا تھا جو کب سے اس کی سسکیاں سن رہا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے منہ چھپائے روئے جا رہی تھی۔ آرا بس چپ ہو جائیں، میرا امتحان لینا بند کریں ورنہ واپس چلا جاؤں گا، عبدالباسط بے بسی سے بولا تھا۔ چہرے سے ہاتھ ہٹائے، پورا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ نہیں تم کہیں مت جانا، میں چپ ہو جاتی ہوں۔ وہ جلدی سے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے لگی تھی۔ عبدالباسط نے سامنے رکھے جگ سے پانی کا گلاس میں ڈال کر اسے تھمایا تھا۔ پانی اس نے سسکی لیتے ہوئے پیا تھا۔ اب بتائیں کیا ہوا ہے آرا؟ کیا بتاؤں تمہیں؟ یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ برباد ہو چکی ہوں۔ آرا نے ہچکیوں سے کہا۔ کیا بات ہے آرا؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ کچھ نیا تو نہیں تھا لیکن بہت برا ہوا ہے میرے ساتھ۔ تم ٹھیک کہتے تھے، دلدل ہے۔
دھس جاؤں گی۔ بہت بری دنیا کے وہ عبدالباسط، اندھیر نگری ہے وہ۔ آرا کے چہرہ خوفزدہ سا ہوا تھا۔ آرا، آپ اس ڈائریکٹر کے ساتھ گئی تھی کیا؟ ہاں، کیوں گئی تھی آپ وہاں؟ تم بتاؤ، کیا میں کیا کرتی؟ انکار کرتی تب بھی وہاں جاتی جہان بیگم کی مار کھا کر؟ تم بتاؤ میں کیا کرتی؟ مجھے یہاں سے لے جاؤ عبدالباسط، پھر جیسا تم کہو گے ویسا کر لوں گی، پلٹ کر دیکھوں گی بھی نہیں اس زندگی کو۔ آرا اس کی دونوں بازو پکڑ کر بولی، کاش کہ میرے بس میں ہوتا، پیسوں کا انتظام نہیں ہو پایا مجھ سے، بہنوں کی شادی تھی۔ عبدالباسط اپنی جگہ مجبور تھا، وہ اپنی جگہ۔ میں نے اماں کو انکار ہی کیا تھا عبدالباسط کہ مجھے اس خبیث ڈائریکٹر کے ساتھ نہیں جانا، لیکن اماں نے زبردستی بھیج دیا، لیکن میں نے اس کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا۔ پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ مجھے نشے کے ٹیکے لگاتا رہا۔ اس کے بعد تو میں بتا نہیں سکتی تمہیں، وہ بے بسی سے روئی۔ مجھے سننا بھی نہیں ہے، بس یہ بتا دے نام کیا ہے اس کا؟ عبدالباسط کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ علی حمزہ، آرا نے روتے ہوئے کہا۔ عبدالباسط اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ آرا اسے پکارتی رہ گئی۔ حیا بھاگتی ہوئی حال نما کمرے میں داخل ہوئے، جہاں اس وقت صرف ارتضیٰ موجود تھا۔ وہ سیدھی آ کر ارتضیٰ کے سینے سے لگی۔ یکدم تو وہ بکھلا سا گیا تھا، لیکن وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس کا یونیفارم بازوؤں سے پھٹا ہوا تھا۔ حیا، آر یو آل رائٹ؟ ارتضیٰ سمجھ نہیں پا رہا تھا ہوا کیا۔ اس نے خود سے حیا کو پیچھے کیا۔ حیا کے ہونٹوں کے قریب زخم کا نشان تھا، بکھرے بال، چہرے پر انگلیوں کے نشان، گلے اور بازوؤں پر ناخنوں کی خروچیں۔ سر بے تحاشا روتے ہوئے وہ یہی کہہ پائی تھی کہ فلش لائٹ سے ان کی تصویریں کھینچ چکی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے پیچھے ہٹے تھے۔ نہ جانے کہاں سے چند لڑکے اس خالی کلاس روم میں داخل ہوئے تھے۔ ایک ہاتھ میں کیمرہ تھا، دوسرے ہاتھ میں مائک۔ دو لڑکے ان کے ساتھ تھے، جیسے پہلے سے تیاری کر کے آئے ہوں۔ یہ دیکھیں ناظرین، یہ ان ٹیچرز کا اصل روپ ہے جو لڑکیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کرتے ہیں، اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں۔ انہیں آج ہم نے رنگے ہاتھوں پکڑا۔ ایک لڑکا مائک پر کمرے کے سامنے یہ سب بول رہا تھا۔ ارتضیٰ کے پیروں سے زمین کھینچی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ارتضیٰ نے آگے بڑھ کر اس لڑکے کا گریبان پکڑا اور جھنجھوڑنے لگا، لیکن آن کی آن میں وہاں اسٹوڈنٹ اور ٹیچر اکٹھے ہونے لگے تھے۔ کچھ ہی دیر میں مجمع سا لگ گیا تھا۔ یہ ویڈیو انٹرنیٹ پر براہ راست دکھی جا رہی تھی۔ اس وقت سب لوگ یہ دیکھ رہے ہیں، ٹی وی چینلز پر، انٹرنیٹ، موبائل، سوشل میڈیا پر۔ آپ کا گھناؤنا روپ سامنے آ چکا ہے۔ مسٹر استاد کے حلیے میں چھپے ہوس کے ایک اور پجاری نے ایک معصوم کی عزت کو نوچ کر تار تار کر دیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، وہ لڑکا بولنے کا ماہر تھا۔ ارتضیٰ نے آج سے پہلے اس لڑکے کو کبھی دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ حیا نے بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ سب اسٹوڈنٹوں میں چمک گوئیاں شروع ہو چکی تھی۔ پورا کالج جیسے اس حال نما کمرے میں گھسنے لگا تھا۔ وہاج اڑے ہوئے رنگ کے ساتھ بھاگتا ہوا ارتضیٰ کے پاس پہنچا تھا۔ ارتضیٰ، یہ سب میں نہیں جانتا۔ وہاج، خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا۔ تم حیا سے پوچھ لو، یہ خود ابھی میرے پاس آئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم یہ سب کیسے۔ ارتضیٰ بری طرح بکھلایا ہوا تھا۔ وہاج حیا کے پاس گیا۔ وہ بھی بہت سی فیمیلز ٹیچرز حیا کے پاس پہنچ گئی تھی۔ وہ بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ حیا، کس نے کیا یہ سب؟ سب کے لبوں پر ایک ہی سوال تھا۔ وہ لڑکا جو براہ راست ویڈیو بنا رہا تھا، وہ بھی حیا کے پاس پہنچ گیا۔ دیکھیں، آپ گھبرائیں مت، جس نے آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے آپ اس کا نام بتائیں، ہمیں آپ کو انصاف ضرور ملے گا۔ حیا نے ارتضیٰ کی جانب دیکھ کر کہا، شہادت کی انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ سر نے ارتضیٰ کو لگا کسی نے موت کی سزا سنا دی ہو، اور حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جازم 2 دن بعد پھر سے وہاں موجود تھا۔ نور جہاں اس خطیب لڑکے سے پریشان ہوئی تھی۔ مار کھا کر بھی وہ ہٹنے کو تیار نہیں تھا، اور نہ ہی اس کی بات سننے اور ماننے کو تیار تھا۔ تو پھر آ گیا؟ مجھے تو آنا ہی تھا، کہا تھا نا آپ سے کہ آپ کو دیکھے بنا چین نہیں آتا۔ دیکھ، میرا صبر نہ آزما، بہت بری عورت ہوں میں۔ وہ غصے سے انگلی اٹھا کر بولی، ہم بہت اچھی ہیں آپ۔ آج آفس سے سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں، گھر بھی نہیں گیا۔ اب جلدی سے چائے پلا دیں، میں واپس جاؤں۔ ارے چھورے، نور جہاں کا کوٹھا نہ ہو گیا، چائے کا ڈھابہ ہو گیا۔ کوئی چائے وائے نہ ہی ہے، نکل جا یہاں سے۔ نور جہاں نے سخت تیوروں سے سنجیدے ڈانٹا تھا، لیکن وہ اس کی تر پر ہی گاؤں تکیہ سیدھا کر کے لیٹ گیا تھا۔ چائے تو آپ کے ہاتھ کی پی کر جاؤں گا، ورنہ یہیں لیٹا ہوں۔ بلائیں اپنے کامے کو، ہمت ہے تو اٹھا کر باہر پھینکے مجھے۔ نور جہاں اس کی ڈٹھائی سے تنگ آنے لگی۔ ارے سدا بہار، جا کر ایک کپ چائے بنا کر لا۔ نور جہاں نے ناگواری سے جازم کو دیکھ کر سدا بہار کو ہانک لگائی۔ آپ کے ہاتھ کی پی کر جاؤں گا، کسی اور کی ہاتھ کی بنائی تو سیدھا
کپ زمین پر پٹک دوں گا۔ ارے کوئی بدمعاش ہے تو؟ نہیں، بہت شریف انسان ہوں، لیکن غصہ اور ضد کا بہت برا ہوں۔ غصہ آئے تو کچھ بھی کر گزرتا ہوں۔ جازم نے متوازن لہجے میں کہا۔ جانے کس ڈھیٹ کی اولاد ہے تو، کمبخت ٹلنے کو تیار نہیں ہے۔ نور جہاں خود تخت سے اٹھ کر کھڑی ہوتی ہوئی بولیں، پتہ نہیں تھا چائے بھی اسی کے ہاتھ کی لیے گا۔ ایسے تو نہ کہیں، باپ تو بہت شریف ہے میرا۔ ہاں، ماں بہت نخریلی ہے، غصے کی بھی تیز ہے، شاید اسی پر چلا گیا ہوں۔ جازم نے مسکرا کر کہا۔ نور جہاں گھورتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ جاری ہے۔